बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे आप जहाँ कहीं भी हैं आप खैरियत से हों और रब्बे ज़ुल जलाल आपके और मेरे ईमान की हिफाजत फ़रमाए। 2 दिन से पाकिस्तान के अंदर बहुत ख़तरनाक हालात चल रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और गज़ा के भाइयों के साथ इजहार हमदर्दी के लिए एक एहतजाजी रैली का ऐलान किया था, लब्बैक या अक्सा मिलिन मार्च, जो फैज़ाबाद से शुरू होकर अमेरिकन एम्बेसी पर ख़त्म होना था। ये 10 अक्टूबर की कॉल थी और अभी 10 अक्टूबर नहीं आई थी। 8 अक्टूबर की रात को पंजाब पुलिस तहरीक लब्बैक के हेड क्वार्टर पर यानी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पर धावा बोलती है और वहाँ पर मौजूद निहत्ते और गैर मुसल्लह कारकुनों पर सीधे स्ट्रेट फायर करती है, जिससे लोग शहीद भी हुए और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। ये पाकिस्तान है या हम इसराइल में हैं? हम कहाँ पर हैं? हमें समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा मुल्क है जिसका नाम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इसके अंदर ना हुकूमती सतह पर इस्लाम नाम की कोई चीज़ है और ना ही जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है। और वैसे भी हम इस हुकूमत को जमहूरियत का कोई ताना नहीं दे सकते, क्योंकि ये जमहूरी अंदाज में हुकूमत में आए ही नहीं हैं। ये तो पूरी की पूरी हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है। इनको वोट किसने दिया था? बस जिन्होंने चाहा इनको लाकर कुर्सियों पर बिठा दिया, इनके सारे केस मुआफ़ कर दिए गए और अब ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिर है हम समझते हैं कि जिस वजह से जिनकी वजह से ये हुकूमत में बैठे हैं, ये उनकी हमदर्दी तो करेंगे, उनकी तरफदारी तो करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते जो पाकिस्तान की तंजीमें हैं, पाकिस्तान के मजहबी लोग हैं, सियासी लोग हैं, वो इस बात पे गौर तो करें कि क्या एक इंसान का खून इतना ही सस्ता हो चुका है कि उसको घर में बैठे, अल्लाह के घर में बैठे हुए जो पंजाब पुलिस के लोग आएँ और बूटों समेत, जूतों समेत मस्जिद के अंदर घुस जाएं और सीधा स्ट्रेट फायर करें और लोगों को शहीद करके रख दें? क्यों भाई? क्या वो जो शहीद हुए वो किसी माँ के लाल नहीं थे? जो शहीद हुए वो किसी बहन के भाई नहीं थे? उनके अंदर रूह नहीं थी? मैं हैरान होता हूँ इस बात पर कि पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ इस्लाम का नाम लेना भी गद्दारी करार पाता है, इस्लाम का नाम लेना दहशतगर्दी करार पाता है। यार ये बताएं कि फ़लस्तीन का जो मसला है, गज़ा का मसला है, अब तो इसकी कैफियत और पोजीशन एक मज़हब से निकलकर इंसानियत तक जाकर खड़ी हो गई है। अब बताइए, क्या फ़लस्तीन के लिए पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े एहतजाज नहीं हुए? जापान के अंदर कितना बड़ा एहतजाज हुआ, ब्राज़ील में कितना बड़ा एहतजाज हुआ, कनाडा में कितना बड़ा एहतजाज हुआ। कौन से मुल्क हैं दुनिया के अंदर जिनमें फ़लस्तीन और गज़ा की हमदर्दी की खातर एहतजाज नहीं हुए? ख़ुद इसराइल के अंदर इसराइलियों ने गज़ा वालों के लिए एहतजाज किए। लेकिन मुझे बताइए, पूरी दुनिया में सारे लोग तो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने गज़ा के हक़ में एहतजाज किए। गैर मुस्लिम ममालिक ने भी उन एहतजाज करने वालों को सहूलतें फ़राहम की और उन पर गोलियाँ नहीं चलाईं। और यहाँ की हुकूमत, ख्वाजा आसिफ साहब 4 दिन पहले ये कह रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क में भी एहतजाज हो गया, फ़लाँ में भी हो गया, फ़लाँ में भी हो गया, पाकिस्तान के लोग पता नहीं सो रहे हैं, इनको ये कोई नहीं निकलता। भाई तुम खुद दावत देते हो कि पाकिस्तान के लोग इस प्रोटेस्ट के लिए निकलें, लेकिन तहरीक लब्बैक आपकी दावत की बहरहाल मोहताज तो नहीं है। और कुछ जमातें हैं जो आपकी दावत पर निकली हैं और उन्होंने एहतजाज भी किए हैं और आपको उनके एहतजाज से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो फिर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक के साथ सुतेलों वाला सलूक क्यों किया जाता है? क्या ऐलान था? सिर्फ इतना ही था ना कि हम अपने गज़ा के मुसलमान भाइयों के साथ इजहार हमदर्दी के लिए निकल रहे हैं, हम फैज़ाबाद से निकलेंगे और अमेरिकन एम्बेसी पर जाकर हम इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ कोई मुतालबा हुकूमत के ख़िलाफ़ का नहीं है, यहाँ कोई मार धाड़ नहीं है, जलाओ घेराव नहीं है, पुरअमन रैली निकलनी थी। अभी तो वो वक्त भी नहीं आया कि लोगों को घरों के अंदर बैठे वहाँ पर ज़ख्मी किया गया और पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और ज़िम्मेदारों के घरों पर पुलिस ने छापे मारे, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया, लोगों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया गया है। किस लिए? ये दहशतगर्द हैं। किस लिए इन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी की या कानून के साथ गद्दारी की या किसी इदारे के साथ कोई गैर कानूनी काम किया है?
کیا کیا؟ صرف فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے وہ نکل رہے ہیں نا، اور گورنمنٹ اس طرح مقابلے پر آ گئی۔ اب آپ دیکھیں آج اس وقت 10 اکتوبر ہے اور جمعہ کی نماز ہو چکی ہے، عصر کی نمازیں ہونے والی ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر لاہور اسلام آباد کی طرف جانے والے سارے راستے بند ہیں، سارے راستے بند ہیں۔ اب یہ راستے جو بند ہیں یہ تحریک لبیک نے تو نہیں کیے، یہ راستے جو بند ہیں، یہ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں یہ تحریک لبیک نے نہیں کی، اور نہ ہی تحریک لبیک ابھی تک سڑکوں پر آئی ہے، نہ ہی کوئی راستہ بند کیا، نہ کسی ایمبولنس کو روکا۔ یہ گورنمنٹ خود بخود ہر چیز کو بند کیے جا رہی ہے۔ تو اس ساری بندش کا ذمہ تحریک لبیک پر تو نہیں ڈالا جا سکتا نا۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے احتجاج فلسطین کے حق میں ہوئے، غزہ کے حق میں ہوئے، غیر مسلموں نے کیے، اور پاکستان کے اندر ایک TLP ہے جس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے، اظہار یکجہتی کرے۔ ایسے موقع پر دیکھیں TLP کے لوگوں نے پہلے بھی بڑی شہادتیں پیش کی ہیں۔ TLP کے جو لوگ ہیں اور کارکن ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مسلمانوں کے حق میں مار مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ان کو واقعی مار ہی دیا جائے اور باقی لوگ بیٹھے انتظار کرتے رہیں کہ کوئی بات نہیں، TLP کے لوگوں کو ہی مارا گیا ہے نا، ہمیں تو کچھ نہیں کہا گیا۔ بھائی جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ آج تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی تنظیمیں اٹھیں، پاکستان کے جو جتنے بھی نجی ادارے ہیں وہ اٹھیں، علماء، مشائخ، پیران اعظام اور دیگر تنظیمیں سب تحریک لبیک کے اس ملین مارچ کے حق میں آواز بلند کریں، اور نہیں کر سکتے تو کم از کم پنجاب پولیس نے یہ جو غنڈہ گردی کی ہے، یہ دہشت گردی کی ہے، اس کی مذمت تو کر سکتے ہیں نا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس موقع پر بہت جلد جمعیت علماء پاکستان نے تحریک لبیک کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ حالانکہ جمعیت علماء پاکستان کا تحریک لبیک کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلاف بھی ہے، لیکن اس موقع پر وہ سارے اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر، سارے اختلافات کو بھلا کر انہوں نے تحریک لبیک کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں تحریک لبیک اگر وائلیشن کرتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا حق کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو بھائی ظلم اسرائیلیوں نے کیا، غزہ والوں پر ہوا تو مظلوم کے حق میں پوری دنیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو آپ کے پاکستان کی یہ تنظیم ہے، یہ قومی دھارے میں ہے، یہ الیکشن لڑتی ہے، یہ ایک قانون کے مطابق چلتی ہے، اس تحریک کے کارکنوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ جب ذبح کیا جائے گا تو مجھے بتائیے کہ قانون کہاں پر ہے؟ اور ایسے موقع پر مجھے بتائیے کہ جن لوگوں نے، پولیس کے جن افسران نے گولی چلائی اور لوگوں کو شہید کیا، بتائیے قتل کا مقدمہ کون درج کرائے گا اور کس کے خلاف درج ہوگا؟ جس کے پاس چلے جاؤ کوئی مقدمہ درج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا منہاج القرآن کے 14 لوگوں کو جب اسی طرح بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، آج تک ان کی FIR اور آج تک ان کا کیس جو ہے وہ کسی جانب بھی نہیں لگا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حالانکہ طاہر القادری صاحب نے جن کو اپنا سیاسی کزن بنایا تھا وہ اتنا عرصہ حکومت کر کے بھی گیا، لیکن اس کے باوجود، اور میرا خیال ہے کہ ان کو حمایت جو طاہر القادری صاحب کی تھی وہ شاید اسی وجہ سے ہی تھی کہ وہ برسر اقتدار آ کر ان کے مظلوم شہداء کو اور ان کے گھر والوں کو انصاف دلائیں گے، لیکن یہ بھائی صاحب بھی حکومت کے مزے کرتے رہے اور طاہر القادری صاحب کے ان 14 مظلوم شہداء کو انصاف نہیں دلا سکے۔ تو بھائی یہاں 14 لاشیں گرائی جاتی ہیں، یہاں 28 لاشیں گرائی جاتی ہیں، فیض آباد میں اتنا ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ہر تنظیم بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے، اپنا بچاؤ کر رہی ہے۔ تو یاد رکھیے پھر یہ سب کے اوپر وقت آ جائے گا۔ آج وقت ہے تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ اگر تحریک لبیک وائلیشن کرتی ہے تو آپ تحریک لبیک کو سمجھائیں، نہیں سمجھتے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جب تک وہ قانون کے اندر ہے، جب تک وہ آئین کی پاسداری کر رہی ہے، تب تو سب کو یہ حق پہنچتا ہے نا، سب کی تو ذمہ داری ہے نا کہ تب تک تو ان کی حمایت کی جائے۔ اب پاکستان کے روڈ بند ہیں، پاکستان کے علاقے بند ہیں، پاکستان کی سڑکیں بلاک ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور اس وقت کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ گورنمنٹ نے خود ہی راستے سارے بند کر رکھے ہیں۔ آپ نکلیں ذرا گھر سے باہر اور بڑے روڈ پر کسی بھی قومی شاہراہ پر چلیں تو آپ کا چلنا ہی محال ہو جائے گا، آپ کو کہیں پر بھی نہیں جانے دیا جائے گا، آپ واپس آ کر گھر میں بیٹھ جائیں گے۔
کیا مسئلہ ہے؟ یہ تحریک لبیک کہیں دہشت گردی کرنے جا رہی ہے، کہیں بم پھوڑنے جا رہی ہے، کہیں خود کش حملہ کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ بھائی تحریک لبیک کے لوگ تو میرے بھائی مسلمان ہیں، پاکستان کے ہمدرد ہیں، پاکستان کی بنیادوں میں تحریک لبیک کے بڑوں کا خون شامل ہے۔ یہ پاکستان کے غدار نہیں ہے، یہ قانون کے رکھوالے ہیں، یہ آئین کے پاسداری کرنے والے ہیں، تو ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ آخر میں آپ کو وہ پریس کانفرنس سنانا چاہتا ہوں جو تحریک لبیک کی حمایت میں جمعیت علماء پاکستان نے کی، بالخصوص جناب قاری زوار بہادر صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جو گفتگو کی ہے، آپ ان کو سنیے اور میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے یہ احتجاجی پریس کانفرنس ہے، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں لبیک پہ جو رات ظلم ہوا ہے۔ پروگرام ان کا آنے والے کل یعنی جمعۃ المبارک کو جمعہ پڑھ کے فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک پرامن مظاہرہ جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، بلکہ اسرائیل میں بھی ہو رہے۔ اسرائیل میں امریکن ایمبیسی کے سامنے اسرائیلیوں نے مظاہرہ کیا کہ یہ جنگ بند کرواؤ، اور آپ نے خبر تو سن لی ہوئی ہے کہ 23 ارب ڈالر 2 سال میں اسرائیل کو امریکہ نے دیا ہے، جس میں سے 20 ارب ڈالر صرف ٹرمپ جب سے آیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک 20 ارب ڈالر اسلحے پہ خرچ ہوا ہے، اور وہ اسلحہ چلا ہے غزہ کے مظلوموں پہ، جن کے لیے پوری دنیا نکل آئی ہے، آواز اٹھا رہی ہے۔ پاکستان کسی زمانے میں سب سے زیادہ غزہ کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں، فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑا ہونے والے ملکوں میں شامل تھا۔ بدقسمتی سے ایسے بونے آئے ہیں اقتدار میں جن کو دن رات اپنے اقتدار کی فکر لگی رہتی ہے کہ ان کے دور میں اس دفعہ شہباز صاحب آپ کے 2.5-3 سالہ دور میں فلسطینیوں کے حق میں نکلنے کی اجازت نہیں عوام کو۔ گرفتاریاں ہوتی ہیں کہ ان کا رومال گلے میں ڈال لے اس کی گرفتاری ہوتی ہے، کہ ان کا جھنڈا لگا لے اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ سینیٹر مشتاق 2-3 دفعہ بچوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ تو آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور فرمائیں کہ کیا یہ اللہ رسول کو خوش کرنے والی ادائیں ہیں؟ اور اسحاق ڈار کہتا تھا کہ ہم نے اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کی ہے۔ یہاں اسمبلی میں آ کے وہ اپنے بیان سے پھر گیا اور اس نے کہا کہ ٹرمپ جھوٹا آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ بدل دیا ہے۔ اب لبیک والے کیا کرنے جا رہے تھے؟ لبیک والوں نے پرامن مظاہرہ کر کے، جس طرح مفتی صاحب نے حافظ صاحب نے فرمایا، مطالبہ ہی کرنا تھا کہ بھائی ان کی حمایت کرو، ان کی مدد کرو۔ آپ نے پرامن لوگوں پہ مسجد شریف میں آ کے، پاکستان میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسجد میں آ کے جوتے پہن کے آ جائے، کوئی لاٹھی چارج کرے۔ آپ نے تو ساری حدیں کراس کر دی ہیں، گولی چلائی ہے، پہلی دفعہ بھی چلائی تھی، فیض آباد بھی چلائی۔ کاش اس وقت کوئی آپ کا احتساب کرنے والا ہوتا۔ اس وقت بھی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ منہاج القرآن کا حافظ صاحب نے ذکر کیا، ان کی ایف آئی آر بھی ریل شریف نے کیا کہ درج کروائی، جس کا عدالتوں نے جو حال کیا ہوا ہے اب وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ تقریباً 14 میں ہوا تھا، 11 سال ہو گئے اس کیس کو، کچھ نہیں بنا۔ گولیاں مارنے والے، مروانے والے قوم کے بچے کو پتہ کون ہے۔ اب یہاں پنجاب میں جو کچھ ہوگا، محترمہ فرما رہی ہیں سی ایم صاحبہ کہ میں پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی وہ کاٹ دوں گی، جو زبان کھلے گی وہ زبان نکال دوں گی۔ تو محترمہ کو یہ پتہ نہیں کہ گولی یا ان کے آرڈر سے چلی ہے یا کس کے آرڈر سے چلی ہے۔ اس کا حساب تو محترمہ دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ آج تو آپ کی بادشاہی ہے، آپ کو حساب لینے کی بجائے کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا ہے، اور پوری آپ کی سرپرستی ہو رہی ہے کہ جو چاہو کرو، جو تماشا قوم کے ساتھ چاہو، قوم کا مذاق اڑانا چاہو اڑاؤ، لیکن کل حساب تو ہونا ہے، اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ جو لبیک کے کارکن لبیک یا اقصی مارچ کے لیے جمع ہوئے تھے مسجد رحمت للعالمین میں، شہید کر دیے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔
اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور کل جو جوان وہاں نکل رہے ہیں، اب میں نے تو یہ بھی نہیں سنا کہ انہوں نے پورے ملک کے لیے کوئی کال دی ہو کہ سارے ملک سے لوگ وہاں آؤ۔ ایک مقامی اور لوکل مارچ تھا، وہ بھی آپ کو برداشت نہیں ہو سکا، تو اس کا نتیجہ تو پورے ملک میں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب کراچی میں بھی لوگ نکلیں گے، ہر جگہ نکلیں گے، لاہور میں بھی نکلیں گے، ہر شہر میں احتجاج ہوگا آپ کے خلاف۔ آپ یہ گولیاں چلانے والا جو سسٹم ہے اپنے عوام پہ، پرامن لوگوں پہ آپ نے کافی دیر سے شروع کر رکھا ہے، اسے بند کریں۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، نظام نہیں چلتے۔ نظام، بڑے بڑے نظام میں نے اور آپ نے اور سننے والوں نے پچھلے چند مہینوں میں گرتے ہوئے دیکھے۔ بہت طاقتور حکومت حسینہ واجد کی تنکوں کی طرح بکھرتی ہوئی دیکھی۔ نیپال، سری لنکا اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ نکلے ہیں۔ پھر انہوں نے ابھی آزاد کشمیر، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، لیٹنا پڑا بڑے بڑے لاٹھی ڈنڈے والوں کو بھی۔ تو عوام کے ساتھ مقابلے پہ نہ آئیں، عوام کو مقابلے پہ مجبور نہ کریں۔ اور یہ تو کوئی حکومت ختم کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے تھے، حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں نہ یہ اسلام کی بات کرنے دیں گے، نہ دین تخت پہ لانے کی بات کرنے دیں گے، ان کے خلاف نکلنا پڑے گا۔ تو ابھی تو وہ اقصیٰ کے لیے نکل رہے تھے، لبیک یا اقصیٰ ان کا نعرہ تھا، اب وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ تو آپ کھل کے قوم کو بتائیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا مسلم امہ کے ساتھ ہیں۔ آپ کیا وعدے کر رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، کھل کے قوم کو بتا دیں، اور پھر قوم سے کہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، اب آپ نہ نکلیں، آپ سارے گنگے ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں، کوئی نہ مطالبہ کریں، نہ ہمارے خلاف کوئی بات کریں، نہ کوئی اسرائیل کے خلاف بات بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ کھل کے کہہ دیں لوگوں کو، لوگ سمجھ جائیں گے۔ بہرحال جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے تحریک لبیک کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ان کو یقین دلاتے ہیں ان مجاہدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ رنگ لائے گا، اور جو ان کا خون گرانے کے ذمہ دار ہیں وہ انشاءاللہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں یہاں بھی آئیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں تو کٹہرے میں لائے جائیں گے، اور حساب ان کو اس خون کا حساب دینا پڑے گا۔